अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब को एक बार वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। शाह गिलानी साहब को बुलाया, अब राजा परवेज अशरफ साहब को भी बुला लिया 27 अगस्त के लिए। उनको शो कॉज नोटिस हो गया। पुराना मुकदमा, नया वजीर आज़म। अब देखना यह है क्या इंजाम क्या वही होगा या हम किसी और पोलिटिकल डेवलपमेंट जा रहे हैं। क्या नए इलेक्शन होंगे या क्या नया वजीर आज़म होगा, या वंस अगेन मुल्क जौन सा है एक बिल्कुल एक इससे भी पुराने से भी ज़्यादा गहरे सियासी गहराव में आएगा। इस पर हम बात करेंगे तफसीलन। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। कायरा साहब, एक सरप्राइज़ तो कोई नहीं था, सबका ख्याल था, एक्सपेक्टेड था कि अगर आप लोगों ने लेटर नहीं लिखा तो फिर वही होगा। अदालत ने पिछली बारी भी अपना बड़ा क्लियर कर दिया था। सुबह से लेकर रात तक आज तक कानूनी बहसें बहुत हो गई, उस पर तो बाद में बात करेंगे। पॉलिटिकली अब आपको क्या नज़र आता है? क्या अब इलाज ये नहीं है कि हम एक जनरल इलेक्शन जब चले जाएं कि फिर वही स्टैंड ऑफ, वही एक प्राइम मिनिस्टर? क्यों चले जाएं? जनरल इलेक्शन की तरफ क्यों चले जाएं? हमें तो सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। मैं तो ही आपसे पूछ रहा हूं। अगर जनरल इलेक्शन के बाद में फिर जीत के आ जाता तो फिर क्या करेंगे? सही सवाल है। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हम एक कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं। बात यह है मालिक साहब कि हमें सारी कौम को, आपको मीडिया को, जो आप ओपिनियन मेकर्स हैं, आपको चाहिए कि आप खुल के इसके ऊपर बात करें। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है? क्या हम किसी हठधर्मी का शिकार हो रहे हैं? हमें आप की तरफ से, हमारे मुखालिफिन की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम मिलता है कि जी आप हुकूमत अदौली करते हैं कोर्ट की, आप अदालत का फैसला नहीं मानते। कौन सा फैसला नहीं माना हमने अदालत का? अदालत ने एक वज़ीर आज़म को, पहली दफ़ा पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में यह है कि एक वज़ीर आज़म को बुलाया, 3 दफ़ा अदालत में पेश हुए, अदालत ने कहा आप डिस्क्वालीफाइड, वो घर चले गए। हमने मान लिया फैसला। दूसरे वज़ीर आज़म को आपने कहा, हमने मान लिया, पार्लियामान का पास शुदा कानून आपने स्ट्राइक डाउन कर दिया, हमने मान लिया। कौन सा फैसला हमने नहीं माना यार? लेकिन कह साहब, अब वो जो कहते हैं लेटर विड्रॉल का, अब मसला ये हो रहा है कि मुल्क तो एक बिल्कुल एक जमूत की कैफियत हो गई है। तो मेरा क्या हफ्ते की बेसिस पे चल रहे हैं, इसमें मैं कसूरवार हूं क्या? तो इसका हल तो कोई होगा कि नहीं होगा? देखिए ना, हल अदालत के अपने पास भी मौजूद है। अदालत ने खुद भी इसका रास्ता दिया था। आज भी अदालत ने ये बात कही है और मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कोई ऐसा रास्ता निकल आए, निकलना चाहिए। अदालत ने खुद ऑप्शंस दिए थे, वो ऑप्शंस उन्हीं के अंदर भी बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं, निकलने चाहिए थे। हमने 2 रवैये देखे लास्ट टाइम जब बेंच ने आज की तारीख डाली हुई थी, तो हमने 2 फ़र्क देखे। एक तो तब उन्होंने अदालत ने कहा, जिसमें बहुत बात हो चुकी हुई है, कि अदालत ने बार बार कहा कि ठीक है हम आपको साथ लेटर लिख के देंगे कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर आप ये अपना ख़त विड्रॉ करें एजी वाला, तो हम आपको जो फैसले में साथ लिखेंगे कि कोई सदर साहब का मुआवजा नहीं कर सकता। फिर हमने ये देखा कि जब उन्होंने आज भी, हालांकि शो कॉज नोटिस कर दिया है, गिलानी साहब को आपको याद है 3 दिन के बाद तलबी हो गई थी, 16 को किया, फिर 19 को बुला लिया फिर इंडाइटमेंट वगैरह के लिए। अब भी 20 दिन डले हैं और फिर वो बात भी हुई है कि जी वी होप के इस दरमियान में आप कोई दरमियान का रास्ता ढूंढ लें। तो हमें नज़र आती है कुछ लचक रवैयों की, मुझे सब्सटेंटिव की बात नहीं आती। तो क्या ये फ़र्क नहीं है? वालिद साहब, पहली गुजारिश ये है कि फ़र्क है। हमें तवक्को करनी चाहिए, बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। अगर तवक्को ना हो फिर तो बिल्कुल कयास और फिर तो मायूसी है, और मायूसी जो है वो तो बिल्कुल किसी बेहतरी की तरफ आपको लेकर नहीं जा सकती। इस वक्त सवाल ये है कि हमारे सियासी मुखालफिन को ये बात बहुत फेवर कर रही है। वो बहुत ज़ोर से गले फाड़ के एक बात किए जा रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ भी अब तो बहुत सारी बातें आ गई है मैदान में और बहुत सारे लोगों के सवाल उस पर उठे हैं। हम कहते थे तो हमें तो सियासी मुखालफत कहा जाता था, अब तो बाकायदा इस पर सवाल उठ गए और लोगों ने रिकॉर्ड सामने लाए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त हमारा अदालत के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी फिजा बना दी गई है, एक ऐसी फिजा बन गई है, यूं लग रहा है कि जैसे अदालत और हम पार्टी हो गए। रियाज मलिक का केस होता है, हमें कहा जाता है आप ये अदालत के ऊपर एक अटैक आ गया है, और ये शायद इशारे इस तरफ दिया जाता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने कराया है। उनका अपना एक इशू था, उनके बेटे का एक इशू था। बेटे का इशू किसी का भी हो, अगर उस पर एलिगेशन है तो वो जाकर अपनी सफाई दे लेंगे, नथिंग रॉन्ग। हमने उस पर क्या बेनिफिट लेना था और क्या नुकसान करना था? क्यों करेंगे हम? नहीं, और दूसरी बात यह है, खत लिखने का इशू, खत हम बार बार अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर चुके हैं, अदालत के अंदर कर चुके हैं, मीडिया के अंदर कर चुके हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बात नहीं की है। और अभी हमारे वकला वहां पे जो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन अदालत के अंदर ली है, उस पोजीशन के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन जो शक व शुबहात पढ़ते हैं, आपको याद है कि जब ये कानून की बात हुई तो जो फेडरेशन के लॉयर थे
انہوں نے عدالت میں کہہ دیا کہ ہاں جی ہم جو قانون شہادت میں تبدیلی کی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں رادر جو ہم نے تبدیلی کی ہے، یہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے کی ہے۔ اب کورٹ میں اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی قانون بنانا ہمارا حق ہے، اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا لائر جو سا عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یہ مقدمہ یہ ہم نے قانون بنایا یہ ایک پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے، تو پھر آپ مالک الزام تو نہیں دے صاحب، آپ سکتے۔ کے پاس بہت ساری رپورٹنگ وہ ہوتی ہے جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں ہوتی، جملے اچکے جاتے ہیں، اس کے اوپر سارے پروگرام کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر پورے اداریے لکھ دیے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹ بات ہے یہ بہت، ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ تو فکرہ انہوں یہ نے بھی کہا ایسی تھا۔ ہے نہیں، اس کا ریفرنس اور ہے کچھ، بٹ میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنے لگا۔ سوال یہ ہے، کسی نے تو اس ملک کے اندر مقتدر ہونا ہے، کوئی ایک ادارہ تو ہوگا جو فیصلے کرنے والا ہوگا، اور وہ کون سا ہے اور وہ کس نے ہونا ہے؟ فیصلوں کی نوعیت ہے نا کہہ رہا سر، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ اس ملک کا آئین کیا ہونا چاہیے میں نے کرنا ہے، بالکل کریں، آپ نے کرنا ہے، بالکل کریں، عدالت نے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں، آپ کو میری شکل پسند نہیں نہ ہو، مجھے پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے بھائی، یا ووٹ کا تقدس ماننا چھوڑ دو۔ یہ پاکستان کے ہاں ہمارے ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے نا، وہ کبھی بھی پرو ڈیموکریسی نہیں، ان کے اپنے آئیڈیلزم سے وہ پبلک کی، عوام کی آراء کو ہمیشہ وہ بیوقوفوں والی باتیں کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ہر دور میں انہوں نے یہ اس بات کو الج کیا۔ مڈل کلاس ہی تو آپ کا اربن مڈل کلاس ہی تو آپ کی سب سے بڑی، آئی ایم سوری، اربن مڈل کلاس ہمیشہ فینٹسیز میں رہتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ہونے والی تمام جتنی ہماری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ان کا یہ جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، جو آپ کے وکیل ہیں، یہ سارے اربن مڈل کلاس کے ہیں جن لوگوں نے ڈیموکریسی کے لیے اتنی موومنٹ چلائی، سب کچھ کیا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں؟ میں خلاف ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ڈیموکریسی کے بارے میں، اور وہ ہمیشہ اس وقت جو پبلک کی آراء ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ پبلک کی رائے کو کبھی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ آج وکلاء کے فورمز جو ہیں، وہ پارلیمان کیا ہے؟ پارلیمان لوگوں کی آراء کا، میں تو نہیں ہوں نا پارلیمان لوگوں کی آراء کا اوورآل ایک فورم ہے، جو پاکستان کے لوگوں نے ایک ایسا فورم الیکٹ کیا جس کو اختیار دیا کہ وہ فیصلے کرے اس ملک کے مقدر مستقبل کے۔ اور مجھے یہ اختیار اس لیے دیا گیا، پاکستان کے لوگوں نے دیا، صرف میں ہوں، میں سے مراد پارلیمان ہے۔ یہ پارلیمان ہے جس کو یہ اختیار ہے۔ جس آئین کی آپ بات کریں وہ پارلیمان نہیں بنایا ہوا ہے، پارلیمان نے اس میں قدغنیں رکھی ہوئی ہیں، پارلیمان نے کہا ہے کہ کیا آپ چیز کر سکتے ہیں، کیا چیز عدالت کرے گی، پارلیمان کی اختیار ہے، عدالت کے اپنے تو نہیں ہے۔ پارلیمان ہی یہ کام کر رہی ہے تو اس کو واپس پارلیمان، مثال کے طور پہ میری رائے میں اگر کوئی قانون جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، عدالت سمجھتی ہے کہ وہ کنٹرری ٹو لا، کسی ایک فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، کسی ایک شک کے خلاف ہے، دیٹ شوڈ بی ریفرڈ بیک ٹو دی پارلیمنٹ۔ اس کا ایک شک وہ جو حد ہے، شوڈ بی اور مے بی فرق ہے نا قانوناً۔ ان مائی ویو اٹ شوڈ بی۔ اگر اس کا کوئی پورشن فنڈامنٹل رائٹ کے کسی یا آئین کے کسی شک کے خلاف ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے، بٹ ٹوٹیلٹی میں ایک لا کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا، آپ پارلیمان کے اختیار کو، اس کی حیثیت کو ٹوٹل انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا جی۔ آپ نے ایک سسٹم کے تحت اس ملک کو چلانا ہے۔ اگر مجھ میں غلطی ہے، خرابی ہے، مالک ایک اور بات بھی ہے ہمارے ہاں، مثال کے طور پہ آج تک یہ ہوتا رہا کہ اگر پولیٹیشنز نے کوئی غلطی کی، پولیٹیکل اداروں نے کوئی غلطی کی، یوں تو ہمارے ہاں بہت سارے پولیٹیشنز وہ تھے جو آئے ہی بیوروکریسی کے ساتھ مل کے یا ایجنسیز کے سہاروں سے آتے رہے، لیکن یہ ہم پہ آج تک قدغنیں آتی رہی، مارشل لا لگتے رہے، یا ایک ڈکٹیٹوریل انٹرونشنز ہوتی رہی، وہ یہ تھی کہ جی یہ پولیٹیکل لوگ، یہ پولیٹیشنز اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے سے فیل ہو گئے۔ حالانکہ ہماری فیلیئرز نہیں تھے، ہمارے پیچھے بیٹھی ہوئی ایجنسیاں جو ہمارے ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی تھی وہ ہمارے فیلیئر کرواتے تھے، اور میڈیا کے بہت سارا سیکشن بھی وہ تھا جو وہ فیلیئر کو بہت زیادہ بھونپو بجاتا تھا۔ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ فیلیئر ہمارے نہیں تھے، وہ ان فیلیئرز کی بنیاد پہ انٹرونشنز ہو گئی کہ جی اچھا جی ہم مارشل لا لگا لیتے ہیں کیونکہ سول گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، تو کیا مارشل لا نے بڑا اچھا کام کر لیا؟ تو یا تو یہ کہہ دیجئے کہ اگر پارلیمان اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں خدا نخواستہ، یہ تو ڈکلیئر کیجئے نا کہ وہ فیل ہو گئی ہے، تو ایون اگر وہ فیل ہو جائے گی تو پارلیمان نے خود ہی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے۔ کوئی دوسرا ادارہ، بھلے وہ عدلیہ ہو، بھلے کوئی اور فورم ہو، وہ اس کی ڈیوٹی ازیوم نہیں کر سکتا۔ آپ تو کہہ رہا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان جمہوری روایات پہ نہیں چلے گی، آئین پہ نہیں چلے گی، ایک الیکٹڈ بادشاہت ہے کہ جو مرضی آپ کو دل کرے آپ کریں،
کوئی پوچھنے والا نہ ہو, جو مرضی پرائم منسٹر کرے, جو مرضی پریزیڈنٹ کرے. میں پی ایم کی بات نہیں, میں پارلیمان کی بات ہاں پارلیمنٹ, وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے نا, اسی کی بات کر رہے ہیں نا. وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ایگزیمپشنز جو اس قانون میں بھی تھی, ایگزیمپشنز پارلیمان کو تو نہیں مل رہی تھی, ایگزیمپشنز تو انڈیویجولز کو مل رہی تھی. انڈیویجول کی تو پارلیمان کو تو ایگزیمپشن کسی نے چھیڑی بھی نہیں. انڈیویجول کی ایگزیمپشنز وہی ہیں نا جس کو کل فاروق نائک صاحب نے باقاعدہ اپنے پروگرام میں واضح کیا آپ کے سامنے, کہ انڈیویجول کی ایگزیمپشنز وہی ہیں جو آئین کے آرٹیکل 248(1) میں آلریڈی درج ہیں. کہیں وہ غلط ہے, کہیں وہ غلط ہے. نہیں 248 کی بات نہیں ہے ابھی تو, جو آپ نے کنٹیمپٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں, قانون کی بات آ گئی. مجھے اب یہ بتائیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میری انٹینشن کو تو آپ یہ کیجئے کہ آپ نے کوئی نئی بات کر دی. اگر میں نے آئین کا ہی ایک آرٹیکل جو ہے وہ لا میں ریپروڈیوس کر دیا ہے تو کیا میری غلطی ہے؟ نہیں, اس میں ڈیفینیشن چینج, وہ پھر ہم قانونی بحث پہ چلے جائیں گے. اس میں ڈیفینیشن چینج ہوئی تھی کنٹیمپٹ کی کہ کون کون آئے گا. اس کے اندر آپ نے جتنے پبلک آفس ہولڈرز لے آئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جب آپ کہا گیا تھا اس میں کنفیوژن پڑا. بھائی اگر پبلک آفس ہولڈر کا جو ایشو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے خلاف ہے, تو جہاں تک وہ آئین کے مطابق ہے اس تک اس کو ہاں, میں وہاں ایگری ود یو. کورٹ نے آرگومنٹ سے یہ دیا تھا کیونکہ اصل سبسٹینٹیو پورشنز ہم نے سٹرائک ڈاؤن کر دیے ہیں, باقی میں کوئی چینج نہیں ہے, تو اس میں پورے کا پورا لے ہیں. وہ بحث اور ہے ججمنٹ کے اندر مالک صاحب, وہ بحث اور ٹرمینالوجی کے اوپر بھی آیا کہ فلاں ٹرمز استعمال کیے, وہ ٹرم اس سے پہلے بھی استعمال ہوئی ہیں. ہم ایک پرنسپل پہ بات کر رہے ہیں کہ قانون کی فائنل انٹرپریٹیشن, کہ وہ یہ طے کرنا کہ کیا یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے, یہ اسی آئین نے سپریم کورٹ کو ہی طاقت دی ہوئی ہے. تو یہ فارمولا کی آپ تو ٹیکنیکل کی بات کر رہے ہیں, میں تو اس کی اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں کہ پرنسپل طے ہو جائے. یہ بات میں ایک حد تک مانتا ہوں, یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ اس حد تک ایگزامن کرنا کہ اگر کوئی لا اس بنیاد پہ چیلنج ہوتا ہے کہ یہ آئین کے فلاں شق کے فنڈامنٹل کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, ادروائز آئین کی اور قانون کی وضاحت کرنا میرا بھی اختیار ہے. پارلیمان جو قانون بنا رہی ہے اسے پتا ہے کیوں بنا رہی ہے, اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ میں نے مشاورت کیا کی ہے. میں نے قانون بنایا ہے, پارلیمان نے ایک آئینی امینڈمنٹ کی ہے جس نے ایک وسیع لیول پر اس پہ ڈسکشنز کی ہیں, اس کو پتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے. آپ نے خود ایک بات کی, آپ نے خود بات کی کہ ہر چیز کا ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے ایک دائرے میں ایک بالکل اس میں رہنا چاہیے. قانون کو بنانا, قانون کو صحیح قانون کو بنانا آپ کا اختیار ہے, لیکن اس پہ ایک فائنل ججمنٹ کہ کیا یہ قانون متصادم ہے یا نہیں ہے, وہ اسی آئین میں آپ نے سپریم کورٹ کو ہر قانون پہ فائنل ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. فائنل ججمنٹ پارلیمان کی ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی کنٹروورسی اٹھتی ہے تو اس کنٹروورسی کی حد تک اس پہ ججمنٹ اپنی آنی ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا اختیار, پارلیمان کا اختیار جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہی ختم کر دیا جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو نہیں کیا انہوں نے, اور وہ میرے خیال انہوں نے فیصلے میں بھی بار بار کہا ہے کہ یہ اختیار پارلیمان کا ہی ہے. ہم آپ اس کو دیکھیں, پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو ایبسولوٹلی فرام زیرو ٹوٹل سکریچ کر دینا, اس کو پتہ نہیں آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں, میں تو میرے لیے تو بڑا مایوس کن دینا. نہیں تو پھر آپ پارلیمان میں اس مسئلے کو لے جائیں, پارلیمان جو سا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئے. دیکھیے اس پہ ہماری پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ابھی تو ہم ریویو میں جا رہے ہیں, ہم کورٹ کے اندر گئے, ہمیں توقع ہے کہ اللہ کرے کورٹ ہی اس کا بہتر فیصلہ کرے. جب تک ایک نظام ہے اس نظام کو تو آپ نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا. گزارش یہ ہے کہ ججمنٹ کے اوپر میں اپنا ایک اعتراض فائل کر رہا ہوں, اپنی یا مجھے ایک تحفظ ہے میں اس کا بیان کر رہا ہوں, لیکن ہم نے راستہ پھر ریویو کا لیا, ہم نے کورٹ کے اندر جانے کا راستہ لیا, اور کوئی راستہ کورٹ سے تصادم کا راستہ نہیں لے رہے. کورٹ سے تصادم کا راستہ تو یہ ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں, ہم کہہ دیں نہیں ہم نہیں مانتے. یہ مجھے بتائیں, پھر یہ جب مقدمہ چل رہا ہے, تاریخ آتی ہے, اس سے ایک دن پہلے سینیٹر فیصل رضا عابدی بہت دھواں دھار خوفناک قسم کی باتیں کرتے ہیں, پھر پارٹی کہتی کہ جی ہم نے ان سے مان لی ہے بات. پھر شوکت بسرا صاحب لاہور کے اندر, وہ آپ کی جو پارلیمنٹری ڈپٹی پارلیمنٹری, وہ ایک بڑی سخت باتیں کرتے ہیں کورٹ کے اوپر. تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, میکسیمم کیا 6 مہینے سزا ہو جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے. تو ایک طرف آپ کے پارٹی کے جب لوگ اس طرح اٹھ کے بہت ذاتی اور بڑی ہیومیلیٹنگ قسم کی تقریریں کریں گے, تو وہ تو آپ خود پھر ایک فضا کو پیدا کریں گے نا کانفرنٹیشن کی. مالک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کے ایک فرد کا جو رویہ ہوتا ہے, ایک فرد کی جو سوچ ہوتی ہے, ہم اس کو پوری پارٹی کا رویہ کہہ دیتے ہیں. بھائی میں پیپلز پارٹی کا سپوکس مین ہوں, لیکن میری ایک ذاتی حیثیت بھی ہے. میں اگر پارٹی فیصلے کے خلاف اپنے تئیں بیٹھ کے کوئی باتیں کر لیتا ہوں اور پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, تو یہ آپ اس بات کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے سپوکس مین نے کہہ دیا. اگر میری لیڈرشپ, اگر یہ سوچ کے جو اظہار ہیں صرف جوڈیشری پہ علیحدہ ہوتے ہیں, کبھی پارٹی کے دوسرے مسئلوں پہ نہیں ہوئے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس پارٹی کے اندر رضا ربانی صاحب اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کی ایون لیجسلیشن پہ بھی اعتراضات ہیں. ہماری پارٹی کے اندر بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے؟
ہم نے تو اس ملک کے اندر اگر امریت رہی ہے تو امریت کے خلاف ہم اتنی بری طرح کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے تو اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں, اپنی قیادتوں کو قربان کر دیا ہے. ہم نے کون سے موقع پہ ہم پیچھے ہٹے ہیں مالک؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جوڈیشری آپ کے ساتھ بائسڈ ہے؟ میں ایلیگیشن کی طرف نہیں جانا چاہتا, یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں کو ایلیج کرنا شروع کر دوں, لیکن تاریخ اس کو ضرور ایگزامن کرے گی. ماضی میں کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے اوپر اگر ایک جج صاحب نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے وہ فیصلہ غصے میں کیا تھا, کل تاریخ پھر ایسا کوئی جملہ نہ سنے جو بہت بھاری ہو, بہت تکلیف دہ ہو. ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ سبھی اداروں نے اپنے اپنے رول میں رہنا ہے. ایگزیکٹو کا رول ایگزیکٹو نے کرنا ہے. ایگزیکٹو اگر اس میں کوئی خرابی کر رہے ہوئی ہے, کمزوری ہے, کہتری ہے, تو ایگزیکٹو نے ہی درست کرنی ہے. کوئی دوسرا ادارہ ایگزیکٹو کا رول نہیں لے سکتا. آپ کے خیال میں ایگزیکٹو کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے. ہوئی ہے غلطیاں, ہوئی ہیں غلطیاں, ہوئی ہیں. میں کب کہتا ہوں نہیں ہوئی ہیں, ہم کب فرشتے ہیں بھائی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے, ججمنٹ آف ایرر بھی ہوتا ہے. پھر اگر اس کے اوپر اگر عدلیہ اگر اس میں اس کا فیصلہ آتا ہے, مانتے بھی ہیں, کم کب نہیں مان رہے ہیں بتائیں تو صحیح. میں نے بار بار آپ سے کہا, سٹارٹ میں میں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا یار, یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, ہم نے مان لیا نا, ہم نیا وزیر اعظم لے آئے. ایک پارلیمان کا پاس کردہ قانون سٹرائک ڈاؤن ہو گیا, زیرو کر دیا گیا. ہم نے کیا کیا؟ یہ اب چلتی رہے گی سائیکل, یہ کہ وزیر اعظم دوسرا اور ملک رک جائے, جمود میں آ جائے, اکانومی تباہ ہو گئی ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ اس پہ فیصلہ, اس پہ تھوڑا بہت ہر طرف سے آپ کو بات کرنی چاہیے. آپ کے ایک ساتھی کو میں آج صبح ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ایک کمنٹ آیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اپنی مظلومیت کو بہت اچھے طریقے سے پورٹرے کر لیتی ہے. اس نے اس پہ کمنٹ کیا, آپ کا اینکر ہیں جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ کہتا ہے دیکھیے اچھا ٹھیک ہے, یہ تو اپنی مظلومیت کو بہت اچھی طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں, بٹ آپ اس سے اچھے طریقے سے, اس سے بھی بہتر طریقے سے پورٹرے کر کے ووٹ ڈالیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا اگر اس طرح پارٹیزن ہوتے جائیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں ججز کو ہم نے الیکٹ نہیں کیا ملک چلانے کے لیے, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, صحیح یا غلط وہ وقت بتائے گا. آپ کے اوپر ہے کہ ملک بھی چلانا ہے, سسٹم بھی چلانا ہے, سب کچھ, اس لیے ذمہ داری آپ ہی پہ آتی ہے کہ اس بلاک جیم میں سے کیسے نکلیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ناک جھونک سے نکلنے کا, اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرنا چاہیے, لچک آنی چاہیے. لچک میری طرف تو ہے, مجھے تو آپ سب کہہ رہے ہیں, مجھے سے مراد حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے, میں تو کر رہا ہوں بھائی. آپ ہی کے میں تو آپ کے, میں تو عدلیہ کے, میں تو آپ کے, میں تو ہر کرٹیسزم کو اون کرتا ہوں, عدلیہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہوں. بھائی مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اگر جا کے اپیل کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں آپ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. بھئی اپیل کرنا میرا آئینی قانونی حق ہے. ابھی مجھے ایک بریک لینی, بریک کے بعد انفارچونیٹلی مجھے تو رائٹ ٹو اپیل بھی دینے کو آپ تیار نہیں ہیں. بریک پہ آنے, آپ میڈیا سے بات کر رہا ہوں, بریک سے آنے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل آپ ہی کے لاء منسٹر نے کہا کہ جی ہمیں جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی چاہیے, ہمیں ایگزیکٹو ریسٹرینٹ بھی چاہیے. جوڈیشل ریسٹرینٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, انہوں نے 20 دن بھی ڈال دیے, انہوں نے یہ آفر بھی رکھ دی کہ ہم یہ فیصلے میں لکھ دیتے ہیں کہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب کو نہیں بلا سکتا, ان کو استثناء ہے. اس کے مقابلے میں پولیٹیکل ریسٹرینٹ کیا ہے یا پولیٹیکل فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ یہ اس بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے پوچھیں گے یہ قائرہ صاحب سے کہ جوڈیشری میں تو ہمیں رویے میں تبدیلی نظر آئی ہے, وقت بھی دے رہے ہیں, ساتھ گارنٹیز بھی دے رہے ہیں. گورنمنٹ کا اس پورے سٹانس میں کیا چینج ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. کہا صاحب بریک سے پہلے ہم نے پوچھا تھا, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری ڈیفینیٹلی جج جون سے ہیں, انہوں نے ایک نرم رویہ رکھا ہے, دن بھی آپ کو دیے ہیں, 20 دن دے دیے ہیں, ساتھ گارنٹیز بھی دے رہے ہیں. ادھر سے تو ریسٹرینٹ آ رہا ہے, ہاتھ ان کے بدے ہوئے ہیں, ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے, اس پہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں اس آفر کو پک اپ کرتے, بیکاز یہ پولیٹیکلی بھی تو آگے چلنا ہے. دیکھیے مالک صاحب, بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کہی ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. میری طرف سے کون سے ریسٹرینٹس نہیں ہیں. حکومت کیا نہیں کر رہی. حکومت کو جب بھی کسی معاملے میں عدالت نے طلب کیا, ہم نے عدالت کے اندر جا کے پیش ہو کے اپنی پوزیشن واضح کی کہ نہیں کی. ٹھیک, میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا کسی جماعت کے لیے, کسی حکومت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہیڈ ہی فارغ کر دیا جائے, اور ہمارے دانست میں وہ ایک اپنا آئینی ذمہ داری آئینی طریقے سے نبھا رہے تھے. گیلانی صاحب فارغ کیا, ہم نے مان لیا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, ہم نے نہیں مانا, ہم نے کہا ظلم ہوا ہے. وہ ایک عدالتی فیصلہ تھا. بی بی شہید کے ساتھ بے شمار ظلم ہوا, ہم کہاں گئے, ہم عدالت کے اندر ہی گئے. جو آپ کے ناقدین ہیں وہ قائرہ صاحب یہ کہتے ہیں
کہ فرق آپ کو اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ جو آپ کی اصل طاقت ہے وہ صدر صاحب کے پاس ہے، وہی ساری حکومت چلاتے ہیں، انہی کا حکم چلتا ہے. اس لیے پرائم منسٹر جو سے ہیں بالکل مادو سمجھ لیں جو بھی ہے کہ اگر ایک کے بعد گرتا بھی جائے تو آپ کو ایز اے پارٹی یا آپ کو ایز اے گورنمنٹ فرق نہیں پڑتا. اگر پڑتا ہوتا تو شاید آپ کا رویہ بدل جاتا. مجھے حیرانگی ہے کہ آپ اور بہت سارے دوست یہ آپ نے سوال کیا، یہ بہت دوست اور بھی ہمارے میڈیا والے کرتے ہیں. یہ فرمائیے صدر صاحب تو ایک الیکٹڈ آفس ہے نا، اور بطور صدر ان کو گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سالانہ صدارتی خطاب میں باقاعدہ وہ حکومت کی کارکردگی کو ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو گائیڈنس بھی فراہم کرتے رہتے ہیں مختلف موقع پہ. اور اگر وہ گورنمنٹ کو کوئی گائیڈنس دے رہے ہیں یا گورنمنٹ سے کوئی جو ان پٹ لے رہے ہیں تو وہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ خلاف قانون نہیں ہے. کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، مجھے بہت احترام ہے ان کا، لیکن وہ کسی الیکٹڈ حیثیت میں نہیں ہے. وہ پنجاب کا AD بھی پاس ہوتا ہے تو اس میں بیٹھ کے وہ اپروو کرتے ہیں، وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے ان کی میٹنگز چیئر کرتے ہیں، وہ بیوروکریسی کے سارے فیصلے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ کس حیثیت میں کرتے ہیں؟ کبھی کیا آپ نے؟ آپ کے کسی ساتھی نے کیا ہو؟ صدر صاحب کے اوپر آپ کو بہت اعتراض ہے. بھائی صدر ایک سیاسی آفس ہے، صدر کی ایک سیاسی حیثیت ہے. صدر نے سالانہ خطاب کرنا ہوتا ہے اور اس خطاب میں باقاعدہ ان کی پورے سال کی پرفارمنس ایویلیویٹ کرتے ہیں. لیکن وہ تو آپ کو تو گورنمنٹ ہی بھیجتی ہے. سپیچ لکھتی ہے گورنمنٹ اپنی کارکردگی کی، لیکن صدر ان کو گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں. صدر اس کی سپیچ کے اوپر بند نہیں رہتے بالکل. سپیچ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس دیتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں تو صرف سوال یہی کر رہا تھا کہ دیکھنا بڑا غور کریں، یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ اگر صدر وزیر اعظم صاحب کو بٹھا کے کچھ وزراء کو بٹھا کے ان سے کوئی مشاورت کرتے ہیں، ان کو کوئی گائیڈنس دیتے ہیں تو کون سا جرم کر لیتے ہیں؟ وہ تو الیکٹڈ ہے بھائی، انہوں نے جا کے سال کے بعد اس کی ایویلیوشن دینی ہے. دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی کر دیا کریں، وہ تو پورے ملک کا صدر ہے ایک پارٹی کے ساتھ، تو وہ باقی جماعتیں اگر کہیں مسلم لیگ والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، ان سے بھی بیٹھ کے کیا وہ کریں گے؟ آپ غور تو کریں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب آپ کو نہیں پسند ہوں گے نہ ہوں گے، بٹ جب تک وہ منتخب ہے منتخب ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ ہمت کی ہو کہ آپ میاں صاحب سے کے بارے میں بھی یہ سوال کر دیں کہ اچھا جی میاں صاحب کس حیثیت میں بیٹھتے ہیں ان تمام میٹنگز کے اندر جو اپنے آپ کے اخبارات میں بھی آتی ہے، ٹی وی پہ بھی آتی ہے، جہاں پہ پتہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ADP پنجاب کا اپروو ہو رہا ہے، یہ فلاں پروجیکٹس اپروو ہو رہے ہیں. سیاسی میٹنگز تو وہ کریں گے اپنی ذاتی حیثیت میں. نہیں میڈیا آپ نے کبھی سوال کیا؟ نہیں سوال ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں ملا. سوال ضرور ہوتا ہے، جواب نہیں ملا. بھی کبھی نہیں ہوا. وہ اس سے بھی مستثنا آپ نے کیے ہوئے، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوال کیا؟ ہم پہ تو یہ اعتراض ہے کہ جی وہ صدر ہاؤس میں صدر صاحب جو اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو بلا کے ان سے میٹنگ کر لیتے ہیں، وزراء کو بلا کے میٹنگ کر لیتے ہیں. اوکے اعتراض ہے. کیا کبھی آپ نے یہ سوال کیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن یا مسلم لیگ کے لوگ مسلم لیگ کے اپنے ایشوز کے لیے پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے اس ہاؤس کو جو سرکاری گھر ہے، صدر کا عہدہ تو پھر بہت بڑا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے نا، مطلب وہ آپ کنڈیشنز تو وہ یہ نہ کریں. اور ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر میاں صاحب کوئی چیز غلط کر رہے ہیں بھی غلط کہہ دیں تو بالکل میں تو غلط کہتا ہوں. نہیں بالکل کہتا ہوں، نہیں آپ مانتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہیڈ آف اسٹیٹ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا آپ کو نہیں ہونی چاہیے. نہیں بالکل آپ کی پارٹیزن پارٹی پولیٹیکل پارٹی بیس نہیں ہونی چاہیے. خدا کا خوف اسٹیٹ کیا پائے، اسٹیٹ کیا ہے. میری گزارش، ہاں بتائیے. یہ اس ملک کے اندر ایک انفارچونیٹ فینومینا ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹوریل رجیم اتنی زیادہ رہی ہے، ہماری جو لغویات ہیں وہ بدل گئی ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ ایک اور ہے. ہم سیاست کو گالی سمجھ رہے ہیں، آج بھی سیاست کو گالی کوئی نہیں سمجھتے. سمجھتے ہیں نا یار. ہوتا کیا ہے کہ جی یہ فلان جگہ سیاسی کارکردگی نہیں ہونی چاہیے، سیاسی کام نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمیں ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، یہ میرے ساتھ سیاست نہیں کھیلو. واٹ از دس؟ نہیں سیاسی نہیں، سیاسی پارٹی کے کام اور سیاسی کاموں میں فرق ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ وہ سیاسی کام سوبری کریں، اسٹیٹ کا ہی ایک سیاست سے تعلق ہے، اس پہ پرابلم نہیں ہے. جب بات تب ہوئی تھی، اب اعتراضات بھی اٹھے تھے میڈیا میں یا گورنمنٹ میں یا دوسری طرف سے کہ آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہیڈ نہیں، آپ سب کے ساتھ ہیں. بٹ وہ ایک بحث دوسری ہے. میں ذرا بھی اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. صدر صاحب نے ایز پارٹی ہیڈ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، لیکن میں گزارش کروں چھوٹی سی، کیونکہ یہ جملہ آ جائے گا نا، یہ آپ کے پروگرام میں چلے گا، اس کی وجہ اس کا جواب بھی آنا چاہیے. صدر صاحب اگر حکومت کو اور اب حکومت کے اتحادیوں کو بلا کے اگر ان میں کوئی ابہام آ جاتا ہے اس کو دور کرتے ہیں، اگر کسی میں بودھ آ جاتا ہے اس کو دور کرتے ہیں، اور اگر وہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو کوئی گائیڈ کرتے ہیں، ان سے کوئی انپٹ لیتے ہیں، ان کو کوئی رہنمائی دے دیتے ہیں، تو یہ کیا کوئی سیاسی کام، یہ کوئی جرم ہو گیا ہے؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، وہ دیٹ از یور ویو پوائنٹ، بالکل اس کا ہم قدر کرتے ہیں. میں سبجیکٹ پہ دوبارہ آ جاؤں. اس پہ آج ہم نے لیگل اوپینین سارا دن چلی. لیگل اوپینین تو یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نہیں کورٹ ورڈکٹ کو اوبے کرتی جس طرح عدالت نے کہا ہے تو پھر وہی نتیجہ ہوگا کہ ایک اور پرائم منسٹر جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ میں فارغ کر دیا جائے.
اور ایک کمیشن بنا کے یہ لکھ دیں اور تاکہ تیسرا آنے والا محفوظ ہو. بات میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں اس کے صرف پولیٹیکل اینگل پہ بات کرنا چاہتا ہوں. لیگل کے لیے ہم نے وکیل صاحب ان سے بات کریں گے. پولیٹیکلی اگر ایک پرائم منسٹر اور جاتے ہیں, آپ کا اس کے خیال میں کیا امپیکٹ ہوگا؟ مالک صاحب گزارش ہے, میں کوئی قانونی جانتا نہیں ہوں قانون, میں قانون کا طالب علم ہی نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کر سکتا. لیکن میری تو صرف یہ گزارش ہے کہ اس پہ بہت ساری قانونی مباحثے ہیں, بہت سارے لوگوں کی قانونی آراء ہیں. آسما جہانگیر بھی ایک قانون دان ہے, ان کی بھی رائے ہے. ان کے 70 کچھ لوگ بولنے والے ہیں, ان کی بھی آراء ہے. ان کے دوسری طرف بولنے والے کچھ لوگ ہیں. دونوں کی آراء کو ساتھ لے کے چلا کر یہ بہتر ہوگا. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے, آپ ایک طرف کی رائے دے رہے ہیں, دوسری رائے نہیں دے رہے. دوسری گزارش ہے کہ اس کے پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے. ریاست جو ہوتی ہے نا جی, اس کے تمام پلرز جو ہیں, ہمیں اگر عدلیہ بے توقیر ہو جائے گی تو ریاست نہیں چلے گی, بالکل نہیں چلے گی. میں اس بات سے بالکل میرا اتفاق ہے کہ عدلیہ کا احترام اور توقیر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن عدلیہ نے توقیر اپنے قانون کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی پرفارمنس سے کرانی ہے. گورنمنٹ اگر حکومت بے توقیر ہو جائے گی پھر بھی سسٹم نہیں چلے گا. پارلیمان بے توقیر ہو جائے گی پھر بھی سسٹم نہیں چلے گا. اور اگر گورنمنٹ کو میں نے اپنے اسٹرکٹ ٹولز کے تحت لوگوں کے بازو مروڑ کے ان سے احترام کرانا, تو احترام نہیں ہوگا. احترام میری پرفارمنس سے ہوگا. احترام زبانی کلامی باتوں سے یا قانون کسی کو شکل بتانے سے نہیں ہوگا. باقی اداروں کا بھی یہی حال. آپ بھی اگر اپنی بہتر پرفارمنس کریں گے, اگر آپ چاہیں گے کہ خالی اپنے اس فیئر سے جو لوگوں کے اندر ہے کہ میڈیا کہیں میری شکل نہ بگاڑ دے, اس خوف سے آپ کا احترام ہوگا تو نہیں ہوگا. وہ خوف اور چیز ہوتا ہے. اس وقت جو ہمارے ملک کے سیاسی آفسز ہیں, اس پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی غلطیوں کو ضرور نمایاں کرنا چاہیے. ایک ہمیں پہلے ہی حالات نے ایک کمزور حکومتیں بنانے کا ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے. طریقہ کار ایسا ہو گیا ہے انفارچونیٹلی. کوئی ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آ رہی. ہم نے پوری کوشش کی ہے مالک, ہم بہت ساری غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں, ہم انسان ہیں. ہمارے اداروں نے گریجولی سیکھنا ہے اور مجھ پہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل پریشر اور پبلک پریشر بلڈ ہونا ہے. میں نے اپنے رویے تب درست کرنے ہیں. ہم بہتری کی طرف کوششیں کر رہے ہیں. کئی ساری رکاوٹیں سوشل ہیں, کئی ساری رکاوٹیں مجھے کمپلسری, مطلب میں کئی ساری غلطیاں وہ کرتا ہوں جو انٹینشنلی میری نہیں ہوتی لیکن مجھ سے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات حالات مجھے کمپیل کر دیتے ہیں. میں اس سے انکاری نہیں ہوں, میں کبھی اس سے انکار نہیں کرتا. ہم انسان ہیں اور کبھی کبھی 7 میری مس ججمنٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ قمر زمان قاہرہ کو بدنام, اس کو بلیم, اس کو برا کہنا چاہیے. ان آفسز کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. میرا سوال سے پہلا اور اگر آج اگر آپ نے بھی جانا ہے جی, ابھی یہاں پہ مجھے چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. راضی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, اس کے بعد اس بات کو یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. کائنڈلی ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. تو جی کہہ رہا صاحب, آپ بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. اگر پرائم منسٹر جاتے ہیں کیا ہوگا, کون سی قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں نا, اس پہ مجھے 1 منٹ صرف دیں. جی جی. اگر صدر کے آفس کو ہم نے ہیوملیٹ کر دیا, ہم نے تو یار لیڈر آف دا اپوزیشن کے آفس کو سٹرونگ کیا ہے. بی بی شہید کا فیصلہ یہ تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو اپنا موت سے بنا دو. ہم نے بنایا تھا اس لیے کہ اس آفس کو ہم نے عزت دینی ہے, توقیر دینی ہے, اس پہ احترام اور طاقت دینی ہے اس کو. اور آپ پاکستان کے منتخب آفسز کو, اگر وزیر اعظم کا ایک وزیر اعظم چلے گئے, دوسرے وزیر اعظم کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے, آج بھی کل بھی روز ہم پروگرام کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, گھر جائے گا, بیٹھے گا, کیا ہوگا. اس صورتحال میں کیا ملک کی کوئی خدمت ہو سکے گی؟ کیا وہ کانسنٹریشن کے ساتھ ملک کے کوئی کام کر سکیں گے؟ اور ادارے کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ایک وزیر اعظم میں اور اس ملک کے ایک سول سرونٹ میں فرق کیا ہے؟ آپ ایک الیکٹڈ پاکستان کے سب سے بڑے آفس کو اور ایک سول سرونٹ کو, سول سرونٹ کا بھی یہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا بھی عدالت کی کیوں بات مان لیتے ہیں؟ میری گزارش سن لیں. اگر یہ رائے صاحب کو بھی کوئی خدا نہ کرے, کوئی ایسی صورتحال بنے, تو یہ ملک کے لیے بہت خوفناک دھچکا ہوگا. اس ملک کے کمزور جمہوری نظام کو ماضی میں بھی جب اس ملک کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی, جب ایون مارشل آئی امریتوں نے جب انٹرونشنیں کی تو انہوں نے بھی ان دا نیم آف ڈیموکریسی, ان دا نیم آف بیٹرمنٹ کی کہ ہم بہتری کے لیے آئے ہیں. وہ بہتری آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتوں میں اور ان مارشل لاء کی گورنمنٹس میں کوئی فرق نہیں, ان کا ایک ہی نتیجہ ہوگا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جب آئے, حتیٰ کہ وہ بھی جب آئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس ملک میں بہتری کے لیے کوششیں کرنے کے لیے آئے ہیں. اور انہوں نے اگر جمہوریت کو لپیٹا ہے یا انہوں نے اگر ان آفسز کو کمزور کیا ہے تو اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے. آج بھی اگر وزیر اعظم کا آفس اتنا بے توقیر ہو جائے گا اور بے اختیار ہو جائے گا
تو اس ملک میں آپ بیٹرمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، رول آف لا کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ بارآور ہوں، مجھے نہیں لگتی اس سے بے توقیری سے اس ملک کا وہ پاکستان کا سب سے بڑا الیکٹڈ آفس ہے۔ آپ پھر لیٹر رائٹنگ کو بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں، الیکشنز کو بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں حل نہیں ہیں۔ الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پوچھا، بڑا سمپل سوال پوچھا، کیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیوں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اگلا الیکشن ہوگا تو پیپلز تو اگر پارٹی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آگے خط لکھ دیا بھائی میری جو لکھے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں تو اپنی ذمہ داری کے حد تک بیٹھا ہوں نا۔ میری گورنمنٹ نے تو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، میں نے اپنے طور پہ آئینی ذمہ داری اپنی پوری کرنی۔ میں آپ سے سوال ایک پھر کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں اور پاکستان کے اس ہر ذی شعور شخص سے کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو، آپ یہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ میں نہیں ہوں گا، یہی کر رہے ہیں نا، صحیح، یہی کر رہے ہیں نا۔ ہاں تبھی سچویشن کیوں کر بدلتی رہے ہے، ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کیوں تبھی کر رہے سچویشن ہیں؟ بدلتی ہے۔ کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے، کیا آپ کو اختیار ہے یہ بات کہنے کا؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے۔ آپ اگر آپ کی میں گورنمنٹ دوبارہ آ جاتا ہوں تو پھر پھر میرے کولیشن بن کے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہیں پہ کھڑے ہوں گے ہم۔ تو پھر کیوں اس طرح باقی باتیں کر رہے ہیں؟ سسٹم کو اپنے ٹائم پہ چلنے دیں۔ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدالت کے تمام فیصلے مانے ہیں۔ اس فیصلے کی ایک شک کو ہم صرف اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کو جب تک، آصف زرداری صاحب کو استثناء نہیں ہے، جب تک وہ صدر کے آفس میں بیٹھے ہیں ان کو یہ استثناء ہے، جب نہیں ہوں گے تو ان کے کیس کھلیں گے۔ اور ہم نے یہ کیسز آلریڈی لڑے ہیں، پاکستان کے اندر بھی لڑے ہیں۔ یہ وہی کیس ہیں جن کے اوپر جج گھر گئے ہیں، ہم نہیں۔ ہمیں پاکستان کے، دیکھیں یہ غور کریں کیا کیا تاریخ ہے، ہمیں اس ملک کے سیاستدانوں نے اور اس ملک کے اس وقت کی عدلیہ نے ہمارے خلاف کیا کیا نہیں کیا، سازشیں کی مل کے، ہمیں سزائیں دیں، لوگوں نے ہمیں اقتدار میں بھیج دیا، جج گھر چلے گئے، اور وہ سیاستدان آج ملک میں ابھی بھی داخل نہیں ہو سکتے جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا۔ کچھ لوگ گئے واپس آ گئے اور کچھ آج بھی بیٹھے ہیں، وہ تصور رحمان آج بھی داخل نہیں ہو سکتا پاکستان میں۔ لیکن چلیں مجھے ایک بات بتائیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ چلے جاتے ہیں، آپ واپس آ جاتے ہیں، جج بھی آئی ہیں 2013 تک، چیف جسٹس بھی آئی ہیں، بسم اللہ جی، وہ بینچ بھی آئی ہیں، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کی اور ججوں کی اگر لگی تو ہمارے لوگوں کا کیا مالک قصور صاحب ایک اور ہے؟ ہمارا کیا ابھی آپ بنے نے گا؟ جو بات کہی ہے نا کہ چیف جسٹس بھی یہی ہیں، مجھے اس نقطہ نظر سے بھی اختلاف ہے۔ بھائی دس از ناٹ چیف جسٹس ورسز پیپلز پارٹی۔ بینچ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے نا، ایک پرسوں تو ہو رہا ہے۔ یہ چیف جسٹس کا ایشو نہیں ہے، یہ تو عدالتی بیہیویئر ہونا چاہیے، عدلیہ کا بیہیویئر ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کے خیال میں یہ چیف جسٹس صاحب کا بیہیویئر ہے تو غلط ہے، غلط ہے۔ ایک فرد کے بیہیویئر کی بات نہیں ہے، یہ وزیر اعظم ایک وزیر اعظم کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پارٹی کا ایک گورنمنٹ کا، میری بات سن لیں، شخصیات کو ہم نکال نہیں سکتے کہ ایک بندہ بڑا اگریسولی فالو اس کے کرتے ہیں، باوجود عدلیہ کے میری فیصلوں کا بات یاد احترام ہونا رکھیں چاہیے۔ مالک، میری بات یاد رکھیں، ایک وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہے، ایک پارٹی کا، ایک حکومت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ جو ہے ایک بندے کا، ایک جج کا فیصلہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا بہت احترام ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اگر چیف جسٹس صاحب کی رائے میں یہ ایسا ہے اور ان کے جانے کے بعد کچھ چیزیں بدل جائیں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک ادارے کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ ان کا ویو پوائنٹ ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے ادارے ویو پوائنٹ نہیں ہوتا، کی، وہ چاہتے ہیں کہ ادارے کے جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ان کا اپنا ویو پوائنٹ، ان کا اچھا برا، ان کا فرض ہے ایز اے سی جے، ان کا فرض ہے کہ انشور کریں کہ فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ آل دا ججز، سپریم کورٹ، آل دا ججز ہے نا، سی جے کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار ہوتے ہیں، ادروائز تو سی جے بھی وہی ہے، بردر جج ہے۔ تو سی جے صاحب ہوں یا باقی جج صاحبان ہوں، ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پسند ناپسند اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لیٹ ڈاؤن لا کے تحت انہوں نے چلنا ہے۔ اسی طرح میرا بھی ہے، میں بلکہ ان سے زیادہ، میرے ادارے کے اندر، یعنی پولیٹیکل ادارے کے اندر فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ میں نے لوگوں کی ایسپریشنز کے مطابق اپنے آپ کو امینڈ بھی کرنا ہے، ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو امینڈ کرنا ہے، لا میں تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سچویشن ہے بالکل سٹیلمیٹ ہو گیا، آپ ایک قدم ہٹنے پہ تیار نہیں ہے، ہم تو کب نہیں تیار یار؟ نہیں، آپ نے لیٹر نہیں لکھنا، آپ نے کس نے کہا نہیں؟ آپ نے کہا ہم تو کہہ رہے ہیں جب تک صدر صاحب ہیں ہم نہیں کریں گے۔ آئین کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا۔ آپ کی وہ انٹرپریٹیشن ہے، آپ ایک کے بعد ایک پرائم منسٹر قربان کرتے جائیں گے، وہ ایک کے بعد ایک پرائم منسٹر کی ذبح کرتے جائیں گے، اکانومی، لوگ، ہمارا کیا ہوگا؟ میں تو بتا رہا ہوں، مجھے بتائیں ملک کا پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں محمد مالک، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ لوگ ہی مجھے لے کے آتے ہیں، میں کسی اور سہارے سے نہیں آتا۔ پاکستان کے لوگ حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں،
یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں نے مجھے میجورٹی دی ہوئی ہے، کسی دوسرے کے پاس گیج نہیں ہے۔ پھر یہ وقت آ گیا، پھر قادر صاحب کیا وقت، اگر آپ دوبارہ آتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں کیا وقت آ گیا کہ آئین میں اتنی کوئی بیسک قسم کی تبدیلیاں کی جائیں کہ یہ آئندہ یہ سٹیلمنٹ نہ ہو سکے؟ دیکھیں ہم نے آئین کو بہترین کہ آپ کو اپنے اور عدلیہ کے اختیارات ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے آئین کو اس کی بہترین شکل میں بحال کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہوگی تو وہ کنسنسس کے ساتھ آئندہ آنے والے دور میں بھی دور ہو سکتی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، لیکن ہمارا تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اب ہے، وہ تو اب کہیں یا نہ کہیں وہ تو ہے، ایک پرائم منسٹر جا چکا ہے، دوسرا جانے کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں کچھ آپ نے بھی بڑا اچھا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ نہیں، ہم پریشان ہیں، ہم جنرلی پریشان ہیں، کوئی نہیں چاہتا تصادم ہو، لیکن مجھے آخری 10 سیکنڈ مجھے صرف یہ بتائیں، کیا پھر اب علاج یہ ہے، آپ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، قانون آئین آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن، کیا پھر اب آئین بدلنے کا وقت آ گیا ہے؟ نہیں، جج صاحبان بھی ہمارے آئین میں کیا بدلیں گے یار؟ شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ ججوں کا کوئی رول بدلیں گے، کوئی پاورز بدلیں گے، ایسی بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں۔ پھر علاج کیا ہے؟ ہم تو صرف ایک آئینی کے دیکھیں مالک، میں پھر واپس اپنے اس آرگومنٹ پہ جاتا ہوں، میرے لیے سب سے بڑا مقدمہ، سب سے بڑی بات، سب سے بڑی قربانی یہ تھی، میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے آج تک یہ کتنے کو وزیر اعظم قربان کر بیٹھے ہم، عدلیہ کے فیصلوں پہ قربان کر بیٹھے۔ ابھی تو ہم نے ایک بندے کو باقاعدہ اپنا وزیر اعظم انہیں بلایا گیا، پیش ہوئے، عدالت نے کہا جاؤ گھر، آپ ڈسکوالیفائڈ، ہم نے مان لیا۔ ہم نے عدالت کے سارے، اس سے بڑا کون سا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے مان لیا ہے، جس کا سیاسی دھچکا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے، نقصان ہے بہت بڑا، مان لیا ہے۔ یہ ہمارا قانون تھا، قانون پارلیمان نے پاس کیا، اس کو سٹیک ڈاؤن کیا، ہم نے مان لیا ہے۔ اگلے آخری سوال، اگر یہ اسی طرح سائیکل چلتی رہی تو کیا پھر آپ کو خطرہ نظر نہیں آتا؟ نہیں چلے گی، ہر طرف سینس پریویل کرے گی، نہیں چلے گی، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کس طرح؟ لیٹس ہوپ۔ ابھی وہ تو پرائم منسٹر نے کہا کھانے پہ کہا کہ یار مایوسی گناہ ہے، لیکن مایوسی ہمیں کوئی ریزن تو دے دیں۔ مالک صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اس بیٹھ کے آج کی اس عدالت میں فیصلہ کرنا ہو تو شاید کو فیصلے ہو جائے، یہ اس عدالت کے پاس ہی رہنے دیں، اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی سینس پریویل کرے گی، بہتری ہوگی۔ آپ کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر یہ سائیکل چلتی رہی تو پھر کوئی پورا نظام ہی خطرے میں آ جائے؟ کیا خطرے میں ہو جائے گا؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ نہیں، آپ کو خطرہ ہے، مجھے خطرے نہیں ہے۔ کوئی تھرڈ فورسز، کوئی اتنی انسٹیبلٹی کریٹ ہو جائے، تھرڈ فورسز نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، کوئی فوج، کوئی یہ بات ہے نا، اس ملک کے اندر اور کس نے آنا ہے، اور کوئی آنے، فوج آتی ہے نا، آپ کی فوج نے بھی ماضی سے سیکھا ہوا ہے، اور ان حالات میں فوج نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے، ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فوج کی قیادت کے اوپر بھی پریشر آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اس پر پریشر کو رجسٹ کیا، اور ان کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ کیا۔ میرا اب وقت ہو گیا، کارا صاحب بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی، میں اب جان کے ہم نے کوئی لیگل پوائنٹ سے بات نہیں کی، پر اس میں بہت باتیں ہو چکی ہیں، پولیٹیکل بات نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی دونوں طرف لچک کی بات ہو رہی ہے، لیکن مظاہرہ نظر نہیں آتا، اور لگتا ہے کہ شاید اب یہ سائیکل چلے، شاید ایک پرائم منسٹر اور جائیں، کہاں پہ یہ سائیکل اینڈ ہوگی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جیسے قاری صاحب نے کہا، میں تو اسی امید پہ یہ بات ختم کروں گا کہ شاید سینٹی شیل پریویل، جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ہم دیکھیں، اور لیکن اس سے زیادہ ہمیں پولیٹیکل فلیکسیبلٹی چاہیے، ورنہ ملک کا تو پھر اللہ ہی حافظ۔ کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔